काले पीले धंधे में देर सवेर तो होती ही रहती है। सेठ जवाहिर वाला, मैडम का लहजा यकलख्त सर्द हो गया। हम इस वक्त रकम की बात कर रहे हैं, धंधे के बारे में हम इस तरह खुलेआम गुफ्तगू नहीं करेंगे। दीवारों के भी कान होते हैं और मैं किसी किस्म का रिस्क नहीं लिया करती। आप सिर्फ अदायगी की बात करें, वो कल सुबह हो जाएगी। 15% के साथ नहीं, ये अपने लिए मुमकिन नहीं होगा। सेठ जवाहिर वाला ने कुर्सी पर पहलू बदलते हुए कदर नागवार अंदाज में कहा, गोया आपकी तरफ से मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। आप जो चाहें समझ लें। मेरा नाम मैडम बरलास है, सेठ जवाहिर वाला, और मैं आज का काम कल पर टालने के असूलों की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपकी मर्जी, लेकिन रकम की अदायगी तो कल होगी। लेकिन तुम इस वक्त किसी और से नहीं, मैडम बरलास से मुखातिब हो, जो बेतुका जवाब सुनने की आदी नहीं है। अपनी भी कोई इज्जत है। जवाहिर वाला ने तलख आवाज़ में जवाब दिया, अपन भी फुटपाथ पर बैठ कर धंधा नहीं करता। आई सी। मैडम बरलास का मूड एकदम ही बिगड़ गया। वो फैसला कुन लहजे में बोली, इसकी अदायगी कल नहीं, आज और अभी होगी, और जब तक अदायगी नहीं होगी तुम मेरे कमरे से बाहर नहीं जा सकोगे। सोच लो मैडम, दरिया में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी मोल लेना अच्छा नहीं होता। शट अप। मैडम का लहजा ख़तरनाक हो गया। रकम की अदायगी अब हर हाल में आज और अभी होगी, और एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुमको मगरमच्छ तो क्या अपने पालतू कुत्तों से भी ज़्यादा अहमियत नहीं देती। तुम हमारी बेइज्जती कर रही हो, सेठ जवाहिर वाला की बेइज्जती, जो तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। सेठ जवाहिर वाला तिलमिला कर बोला, हमारे दरमियान जुबानी बातचीत हुई थी, अपन इससे इनकार भी कर सकते हैं। नहीं, तुम इनकार नहीं, सिर्फ 40 लाख का बंदोबस्त करोगे। मैडम ने एक फ़ोन उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा, आज और इसी वक्त, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं होगी। हालात की नौइयत समझ लेने के बाद रहमत अली के आसाब में तनाव पैदा हो गया। फिर इससे पहले कि जवाहिर वाला कोई जवाब देता, रहमत अली ने बड़ी फुर्ती से अपना पिस्तौल निकाल लिया और उसका रुख सेठ जवाहिर वाला की तरफ करता हुआ बोला, सेठ, तुम्हें मैडम के हुक्म की तामील हर हाल में करनी होगी। दूसरी शक्ल में मुझे तुम्हारी मौत पर ज़्यादा अफसोस नहीं होगा। तुम कौन हो हमारे दरमियान में दखल देने वाले? जवाहिर वाला ने हकलाते हुए कहा, ये मेरा अपना ख़ास और एतमाद का आदमी है। मैडम बोली, मैंने तुम्हें बताया था ना। भले मार दो गोली, जवाहिर वाला ने हिम्मत करके कहा, पर इतना याद रखो, मुझे मारने के बाद तुम्हारे 40 लाख भी मेरे साथ ही डूब जाएंगे। इस बात को जहन से निकाल दो सेठ। रहमत अली गुर्राता हुआ उठ खड़ा हुआ, रकम तो हम हर हाल में वसूल करना जानते हैं। 40 लाख कोई मामूली बात तो नहीं जो हम आसानी से भूल जाएंगे। हम इसके दुगने भी वसूल कर सकते हैं। मैडम ने रहमत अली को टिप देते हुए जवाहिर वाला से कहा, तुम्हारी बच्ची अगवा कर लेने के बाद? नहीं, तुम मेरी बच्ची को हाथ भी नहीं लगाओगे। जवाहिर वाला घिघियाने लगा, मैं आज शाम तक तुम्हारी रकम। शाम किसने देखी है सेठ? रहमत अली ने पिस्तौल की नाल इसकी कनपट्टी पर रखते हुए शफाक लहजे में कहा, रिसीवर उठाओ और अपने आदमी से कहो कि वो रकम लेकर सीधा इधर आ जाए। इसके बगैर तुम्हारी लाश भी कमरे से बाहर नहीं जा सकेगी। करता हूँ बाबा, सेठ जवाहिर वाला ने कपकपाते हुए कहा। फिर रिसीवर उठाकर किसी को मतलूबा रकम लेकर फौरी तौर पर मैडम के ऑफिस पहुँचने की हिदायत करने लगा। वेरी गुड, रहमत अली ने बदस्तूर ख़तरनाक आवाज़ में कहा, अब तुम आ गए ना राह रास्त पर। मुझे मालूम है कि जब घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। रोकड़ा तो तुम्हें मिल जाएगा मैडम, सेठ ने कहा, पर अब हमारे दरमियान कोई धंधा बंदा नहीं होगा। तुम फिर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हो? मैडम बोली, हमारे दरमियान 1 साल की बात तय हुई थी और अभी चंद माह गुजरे हैं। सब कुछ जुबानी हुआ था, जुबानी ख़त्म भी हो सकती है। नहीं, रहमत अली ने बेरहम लहजे में कहा, 1 साल तक पाबंदी तुम्हारे ऊपर इखलाकी तौर पर फ़र्ज़ है। अगर तुमने मामला ख़त्म करने की कोशिश की तो तुम भी ख़ुद को ख़त्म ही समझना। कोई ज़बरदस्ती है? सेठ जवाहिर वाला तकरीबन ज़ोर देने वाले अंदाज में बोला। तुम अब पिस्तौल जेब में रख लो रहमत अली। मैडम ने मुस्कुराते हुए सर्द लहजा इख्तियार किया। सेठ जवाहिर वाला अपनी ज़ुबान का धनी है, कभी कभी इसकी खोपड़ी ज़रूर घूम जाती है, पर यह मुझसे मुआहदा ख़त्म नहीं करेगा। सेठ जवाहिर वाला ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा मुँह ही मुँह में कुछ बड़बड़ाता रहा। लेकिन उसकी गलो खलासी उस वक़्त हुई थी जब मोनिका ने रकम का बंडल लाकर मैडम के सामने मेज़ पर रखा। मैडम ने उलट पलट कर नोटों की गड्डियाँ देखीं, फिर उसे साइड टेबल के दराज में बड़ी लापरवाही से रखते हुए बोली, अब बताओ सेठ, तुम क्या पियोगे, ठंडा चाय या फिर? इस वक्त तो अपना खून भी पी रहा हूँ, हमें कुछ तो खिदमत का मौका दें सेठ जी। रहमत अली ने पिस्तौल जेब में रखते हुए कहा, एक खिदमत करो, तुम यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। सेठ ने हाथ बांध कर कहा। रहमत अली मैडम के इशारे पर उठा और मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया।
وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ اس وقت وہ میڈم کے پاس صرف یہ دریافت کرنے آیا تھا کہ اس کی تنخواہ 10 کی بجائے 20,000 کس خوشی میں کی گئی ہے۔ باہر آ کر اس نے دیکھا کہ مونیکا اپنے کمرے کے باہر کھڑی اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ تم خوش قسمت ترین شخص ہو جسے میڈم نے اتنی ڈھیل دے رکھی ہے، ورنہ لال روشنی آن ہوتے ہوئے تو کوئی پرندہ بھی میڈم کے کمرے میں پر مارنے کی جسارت نہیں کر سکتا، لیکن میں چونکہ پردار مخلوق نہیں ہوں اس لیے بلا کسی روک ٹوک کے ہر جگہ آ جا سکتا ہوں۔ اس کے باوجود میں محسوس کر رہی ہوں کہ میڈم نے تمہیں بہت ڈھیل دے رکھی ہے۔ آر یو جیلس؟ نہیں، اب ایسا بھی نہیں، لیکن مجھے صرف ایک بات کا افسوس ضرور ہے۔ وہ کیا؟ تم نے میرے ساتھ کبھی 1 کپ چائے پینا بھی گوارا نہیں کیا۔ چلو آج 2 کپ پیے لیتے ہیں۔ اس وقت خواہش بھی بڑی شدت سے ہو رہی ہے۔ رحمت علی نے بے تکلفی سے مونیکا کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اس کے کمرے میں چلا گیا۔ مونیکا کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ 24 گھنٹے کے اندر 5 آدمیوں کے قتل نے پولیس کی پوری مشینری کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بالائی سطح پر بھی بڑے لیدے ہو رہے تھے۔ رفائی ادارے کے اندر اقدام قتل کرنے والے پولیس کی تحویل میں تھے۔ انہوں نے زمان احمد اور ان کے 2 ساتھیوں کے قتل کا اقرار بھی کر لیا تھا، لیکن ان کے سرغنہ نے انہیں قتل کے محرک سے ابھی تک آگاہ نہیں کیا تھا۔ پھر خان صاحب کی ہٹ کی بربادی، تباہی اور وہاں تعینات ان کے ڈیوٹی گارڈز کے قتل نے اقتدار کے حلقوں میں بھی ایک ہلچل سی مچا دی تھی۔ ایس پی رحمان کی حالت اس وقت قابل دید تھی۔ ایک طرف اخباری نمائندوں نے اس کی جان کھا رکھی تھی اور دوسری جانب اعلیٰ حکام کے نادر شاہی احکامات نے اس کے دماغ کی چولے ہلا رکھی تھی۔ پھر آئی جی کا فون موصول ہوا۔ مسٹر رحمان، میں تمہیں صرف 2 روز کی مہلت دے رہا ہوں۔ اس کے بعد نہ صرف یہ کہ تمہارا اسپیشل برانچ سے تبادلہ بھی ممکن ہے، بلکہ موجودہ کیس بھی CIA کو منتقل کر دیا جائے گا۔ میری ناکامی کی کچھ وجوہات بھی ہیں سر۔ رحمان صاحب نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ خان صاحب کسی قیمت پر پولیس کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم انہیں مجبور بھی نہیں کر سکتے، آئی جی نے روکھے لہجے میں کہا۔ رفائی ادارے کے مالک کا کہنا ہے آپ ملے تھے اس سے؟ جی ہاں، اس نے تینوں قتل کو کسی انتقامی جذبے کی کارروائی ظاہر کیا ہے، لیکن وہ بھی کھل کر کسی پر اپنے شبے کے اظہار سے گریز کر رہا ہے۔ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ میرا خیال ہے جناب کہ صبح کو خان صاحب کے آدمیوں نے اپنے سپر اسٹور اور آڈیٹوریم کی خاطر رفائی ادارے کے آدمیوں کو، جس کا سربراہ اپنی زبان بند کیے ہوئے ہے، قتل کر دیا، اور اس کے جواب میں خان صاحب کے دونوں گارڈ مارے گئے اور ان کی ہٹ بھی پلاسٹک بم کے ذریعے اڑا دی گئی۔ ہماری مجبوری یہ ہے سر کہ دونوں ہی پارٹیاں ہمارے ساتھ تعاون کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ مانجھا اور اس کے ساتھیوں کا کیا بنا؟ انہوں نے ابھی تک زبان بند کر رکھی ہے سر۔ ان میں سے کسی ایک کو توڑنے کی کوشش کریں، خواہ تشدد سے کام کیوں نہ لینا پڑے۔ میرے اوپر بھی اعلیٰ حکام موجود ہیں، وہ مجھ سے بار بار جواب طلب کر رہے ہیں۔ سر کیا آپ خان صاحب سے ملے تھے؟ کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے تعاون کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ بچکانہ خیال ہے، آئی جی کی سرد آواز ریسیور پر سنائی دی۔ اس طرح تو خان صاحب براہ راست ارتکاب جرم کے اقرار کے مرتکب ہو جائیں گے۔ دوسری جانب رفائی ادارے کا سربراہ بھی کم حیثیت کا مالک نہیں جناب۔ ایس پی رحمان نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا۔ اسے عوام کی زبردست حمایت حاصل ہے۔ اس سلسلے کو بند کرنے کی آخری صورت کیا ہو سکتی ہے؟ کچھ اس پر بھی غور کیا ہے آپ نے؟ صرف ایک طریقہ ہے سر، رحمان صاحب نے دل پر پتھر رکھ کر جواب دیا۔ کچھ دنوں کے لیے دونوں پارٹیوں کے سربراہوں کو نظر بند کر دیا جائے تو حالات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ آئی سی، آئی جی کا لہجہ خشک ہو گیا۔ آپ غالباً اس وقت مذاق کے موڈ میں ہیں۔ نو سر، ایس پی رحمان نے وضاحت کی۔ میں نے آپ کے سوال کے جواب میں ایک یقینی اقدام کا اظہار کیا۔ اب ایک یقینی بات اور ذہن نشین کر لیں، آئی جی نے بدستور سنجیدہ آواز میں کہا۔ آپ کو میری پرزور سفارش پر صرف 2 روز کی مہلت اور دی گئی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا میں بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا، لیکن سر آپ میں اب کچھ سننا پسند نہیں کروں گا۔ دوسری جانب سے سرد لہجے میں جواب ملا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ کیا ہوا سر؟ انسپکٹر زیدی نے، جو اب تک خاموش تماشائی بنا بیٹھا تھا، ایس پی کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو بھانپتے ہوئے دبی زبان میں پوچھا۔ مجھے صرف 2 روز کی مہلت اور ملی ہے۔ اس کے بعد میرے تبادلے کے ساتھ ساتھ موجودہ کیس بھی CIA کے سپرد کر دیا جائے گا۔ یہ تو سراسر زیادتی ہے سر۔ نہیں، رحمان صاحب نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ آخر آئی جی صاحب کو بھی اوپر جواب دینا پڑ رہا ہے۔ میرا ایک مشورہ ہے سر۔ وہ کیا؟ ہم اگر ذرا تشدد اور 3rd ڈگری سے کام لیں تو کم از کم ماسٹر ٹونی کی زبان کھلوانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ماسٹر ٹونی وہ کون ہے؟ مانجھا کا ساتھی جو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور ہماری گولی سے زخمی ہوا تھا، انسپکٹر زیدی نے کہا۔ میں 1-2 بار اسے اسپتال میں ملا تھا۔
وہ بہت دل برداشتہ نظر آ رہا تھا، اور ایسی صورت میں ہم اسے سرکاری گواہ کی حیثیت کا یقین دلا کر اس کی زبان کھلوا سکتے ہیں۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ اگر اس نے زبان کھولی تو مانجا اسے معاف کر دے گا؟ ہمیں بہرحال ایک کوشش تو کرنی ہوگی۔ ایس پی رحمان نے فوراً ہی کوئی جواب نہیں دیا، لیکن دیر تک اپنی بیعت کو کرسی کے پائے پر مارتا رہا۔ پھر تل ملا کر بولا، اگر ماسٹر ٹونی نے زبان کھول بھی دی تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ خان صاحب جیسا اثر و رسوخ والا اور گھاگ آدمی اپنے جرم کا اقبال نہیں کرے گا، ہرگز نہیں، بلکہ وہ ہمارے خلاف زہر اگلنا شروع کر دے گا۔ یہ تو ہر صورت میں ہوگا جناب، دونوں ہی پارٹیاں اپنی اپنی جگہ پر اثر اور ٹھوس ہیں۔ انسپکٹر زیدی نے کہا، اپنے جرم کا اقبال تو کوئی بھی کھل کر نہیں کرے گا، پھر 2 روز کی مہلت میں بھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایس پی رحمان نے جھلا کر کہا، صرف ایک ہی طریقہ ہے سر۔ وہ کیا؟ ہم رفائی ادارے کے قتل کو ڈاکہ زنی کی واردات بھی قرار دے سکتے ہیں۔ اس طرح مانجا اور اس کے ساتھی بھی ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ سبھی جانتے ہیں کہ مانجا کی پشت پر بڑے بڑے لوگوں کا ہاتھ ہے، وہ ہر قیمت پر مانجا کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ انہیں اس بات کا خطرہ لاحق ہوگا کہ اگر مانجا کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تو پھر شاید اس کی زبان بند نہیں رہے گی۔ اچھا خیال ہے تمہارا، لیکن خان صاحب والے معاملے کا کیا بنے گا؟ ان کے دونوں گارڈز کا قتل اور ہٹ کی تباہی کو تم کس خانے میں فٹ کرو گے؟ اس کی خاطر ہم کسی پیشہ ور قاتل کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ انسپکٹر زیدی نے خالص شاطر قسم کے پولیس والوں کے لہجے میں کہا، وہ اپنی کسی گرل فرینڈ کے ساتھ ہٹ کچھ دیر کے لیے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ گارڈز کے انکار پر وہ مشتعل ہو گیا اور اس نے نہ صرف یہ کہ ان دونوں کو جان سے مار دیا بلکہ ہٹ بھی تباہ کر دی۔ اور تمہارا خیال ہے کہ کوئی پیشہ ور قاتل اس طرح پھانسی کے پھندے کو گلے میں پہننے پر آمادہ ہو جائے گا؟ ایس پی رحمان تل ملا کر بولا، میں پولیس کی ان گھسی پٹی چالوں کا تو سرے سے مخالف ہوں۔ اس کے علاوہ اس نامعقول طریقے سے بھی خان صاحب کی کوئی باآوری نہیں ہوگی۔ ایسی صورت میں تو یہ معاملہ اس وقت تک کھٹائی میں پڑ رہے گا جب تک دونوں فریقوں میں سے کوئی ایک از خود اپنی غلطی اور جرم کو تسلیم نہ کرے۔ ماسٹر ٹونی والی بات کچھ دل کو لگتی ہے، ایس پی رحمان نے اٹھتے ہوئے کہا، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کس حد تک کھولتا ہے۔ آپ صرف حکم دیں سر، زبان تو اس کے فرشتے بھی کھولنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، رحمان صاحب ہونٹ چباتے ہوئے بولے، اب اس کے سوا کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی اور رحمان صاحب نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری جانب سے صدیقی بول رہا تھا، جسے ماسٹر ٹونی کی نگہداشت کے سلسلے میں اسپتال میں تعینات کیا گیا تھا۔ سر، ماسٹر ٹونی نے کچھ کھا کر خودکشی کر لی ہے۔ اور تم کیا وہاں جھک مار رہے تھے؟ ایس پی رحمان کا موڈ ایک دم ہی آف ہو گیا۔ یہ سب کچھ کس طرح ممکن ہوا؟ 10:30 بجے ایک ڈیوٹی نرس نے آ کر ٹونی کو میرے سامنے دوائیاں دی تھیں۔ اس کے جانے کے بعد 1 گھنٹہ بعد ٹونی کی حالت غیر ہونے لگی۔ ڈاکٹروں نے اسے بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن ڈیوٹی نرس کو روک لو، میں آ رہا ہوں۔ وہ کوئی فراڈ تھی سر، جو نرس کے لباس میں آئی تھی، صدیقی نے کہا۔ میں نے تمام ڈیوٹی نرسوں کو چیک کر لیا جناب، ڈیوٹی رجسٹر کے حساب سے وہ تمام اپنی ڈیوٹی پر موجود ہیں، لیکن وہ نرس جو ٹونی کو دوا پلانے آئی تھی وہ کوئی اور ہی تھی۔ میرا خیال ہے اسے بڑے منظم طور پر مارا گیا ہے، اور تم قاتلہ کی کامیابی کے سلسلے میں قصیدہ بیان کر رہے ہو؟ نان سینس! ایس پی رحمان نے ریسیور کو زور سے کریڈل پر رکھا، پھر ہونٹ چبانے لگا، لیکن کچھ دیر بعد اسے انسپکٹر زیدی کے ساتھ اسپتال جانا ہی پڑا تھا، جہاں ڈاکٹروں نے ٹونی کی موت کو زہر کا نتیجہ ہی قرار دیا۔ رحمان صاحب نے اسپتال کے عملے کو بری طرح آڑے ہاتھوں لیا، لیکن ٹونی تو بہرحال ہاتھ سے نکل ہی چکا تھا۔ شمائلہ نے بہت غور و خوض کے بعد یہ حتمی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے شوہر سے خفیہ فائلوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گی۔ دوسری صورت میں وہ اس سے یہ بات ضرور دریافت کرتا کہ شمائلہ کو اس کے فائلیں گھر لانے پر اعتراض کیوں ہے۔ وہ جانتی تھی کہ عاطف محب وطن ہونے کے ساتھ ساتھ اس شیشے کی مانند حساس ہے، جس کے اندر ایک بار بال برابر بھی شک پڑ جائے تو اسے توڑا یا بدلا جا سکتا ہے، لیکن بال نہیں نکالا جا سکتا۔ ملک کی بقا کے خاطر وہ شمائلہ تو کیا، اپنی زندگی بھی قربان کر دینے سے دریغ نہیں کرے گا۔ ان حالات کے پیش نظر اس نے خود کو حالات کے بھور کے حوالے کر دینے کا فیصلہ کیا۔ دونوں ہی صورتوں میں اس کے لیے خطرہ تھا۔ وہ ایک ایسے دوراہے پر آ کھڑی ہوئی جس کے ایک راستے پر بدنامی اور در در کی ٹھوکریں کھانا لکھا تھا، اور دوسرے پر جلی حروف میں موت درج تھی۔ وہ مرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے جینے کا فیصلہ کیا۔ وہ عاطف کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اس کی بدولت اسے عزت، وقار اور دولت سبھی کچھ حاصل تھا۔ شام گئے جب عاطف ڈیوٹی سے واپس لوٹا تو حسب معمول اس کے ہاتھوں میں اس کی فائلیں موجود تھیں۔
شمائلہ نے خلاف معمول آج بڑی گرم جوشی اور مسکراتی شوق نظروں سے اسے خوش آمدید کہا۔ آج خلاف توقع کچھ زیادہ ہی مہربان نظر آ رہی ہو۔ عاطف نے مسکراتے ہوئے پوچھا، خیریت تو ہے؟ نہیں، وہ شوخی سے بولی، آج تمہاری خیریت نہیں ہے۔ میرا جرم؟ آج نہ جانے کیوں تم بہت سویٹ، بے حد سمارٹ نظر آ رہے ہو، شمائلہ نے بڑے پیار سے کہا۔ او آئی سی، گویا آج ہمارے کورٹ مارشل کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عاطف کا لہجہ معنی خیز تھا۔ جی نہیں، آج ہم شام کی چائے کہیں باہر پینے کا پروگرام بنائیں گے، کیا خیال ہے؟ جو مزاج یار میں آیا، عاطف نے سر تسلیم خم کر دیا۔ پھر وہ لباس تبدیل کرنے کے بعد ساحل سمندر کے کنارے ایک ہوٹل میں گئے۔ ہوا میں خنکی تھی، اس لیے چائے کی بجائے سنیکس کے ساتھ کافی کا آرڈر دیا گیا۔ ہوٹل سے نکل کر وہ خاصی دیر یوں ہی موسم سے لطف اندوز ہونے کی خاطر سمندر کے کنارے پکی سڑک پر سلو ڈرائیونگ کرتے رہے، پھر واپس گھر لوٹ آئے۔ گھر واپسی کے بعد عاطف حسب معمول فائلیں دیکھنے میں مصروف ہو گیا اور شمائلہ کچن میں جا کر خانسا ماں کو کھانے کے بارے میں ہدایت دینے لگی۔ رات کو ٹھیک 9 بجے وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ شمائلہ نے عاطف کے لیے کافی دنوں کی فرمائش کے بعد آج اس کی فیوریٹ ڈش یعنی چکن کی ڈش تیار کروائی تھی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں سے اسے اصرار کر کے کھلا رہی تھی اور عاطف کا ذہن بڑی سنجیدگی سے دل ہی دل میں غور کر رہا تھا کہ آج شمائلہ خلاف توقع اس کے اوپر اتنی مہربان کیوں ہے۔ اس کی شادی کو خاصا عرصہ بیت چکا تھا، لیکن آج وہ شمائلہ کے اٹھنے بیٹھنے، گفتگو کرنے اور اس کی ایک ایک حرکات و سکنات میں تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ وہ ایک ذہین آفیسر تھا، اس لیے اس نے اپنے چہرے کے تاثرات سے کسی بات کا اظہار نہیں ہونے دیا، لیکن اس کے ذہن کے کمپیوٹر پر کسی انجانے خطرے کا سگنل سرخ دائرے کی صورت میں نمودار ہو کر پیپ پیپ کر رہا تھا۔ وہ اس خطرے کے سگنل کے بارے میں بڑی سنجیدگی سے غور کر رہا تھا۔ اسے شمائلہ سے کسی خطرے کی توقع نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں آج اس بات میں ایک تبدیلی محسوس کر کے اس کا دل کھٹک رہا تھا۔ وہ اس خطرے کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ آج تم کچھ بھول رہے ہو، شمائلہ نے شوہر کو محبت بھری نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ کیا؟ بوجھو تو جانے۔ مشکل ہے، عاطف نے صاف گوئی سے کہا۔ آج مجھے ہر بات میں ایک نمایاں تبدیلی محسوس رہی ہے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ تم اس بات پر حیران ہو کہ آج میں نے تم سے ڈرنکس کے لیے کیوں نہیں کہا۔ گڈ، ویری گڈ، تمہارا جواب درست ثابت ہوا، شمائلہ میز سے اٹھتے ہوئے بولی۔ ٹھہرو، میں ابھی تمہاری ڈرنکس بنا کر لاتی ہوں، ذرا دھیان سے بنانا، کہیں دو آچا نہ ہو جائے۔ عاطف نے وہ بات محض تفریحاً کہی تھی، لیکن شمائلہ کے دل میں چور تھا، اس لیے وہ چونکے بغیر نہ رہ سکی۔ آج صبح ہی اسے خبرو خاتون کے ہاتھوں اسپائی کیمرہ اور نشے کو 2 آچا کرنے والا سپوف ملا تھا، اور ساتھ یہ ہدایت کہ وہ سرخ رنگ والی فائلوں کی مائکرو تیار کرے گی۔ خاتون نے اس سے زیادہ بات نہیں کی، نہ ہی اپنا نام بتایا تھا۔ شمائلہ کا ذاتی خیال تھا کہ وہ میک اپ کے ذریعے اپنا ظاہری حلیے میں تبدیلی کرنے کے بعد ہی اس کے پاس آئی تھی، تاکہ دوسری بار دیکھنے پر اسے شناخت نہ کیا جا سکے۔ اس نے شمائلہ کو دبی زبان میں اس بات کی دھمکی بھی دی کہ اس نے خفیہ مشن کے بارے میں کسی طور پر بھی اپنی زبان کھولنے کی کوشش کی یا ہچکچاہٹ کا ثبوت دیا تو وہ اس کے لیے ناقابل تلافی نقصان کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ وہ شمائلہ کے اصرار کے باوجود زیادہ دیر نہیں رکی تھی۔ شمائلہ اسے رخصت کرنے کی خاطر خاص طور پر باہر تک آئی تاکہ کم از کم اس کی گاڑی کا نمبر ہی نوٹ کر لے، لیکن وہ کسی کار پر نہیں آئی تھی۔ کوٹھی سے نکلنے کے بعد اس نے قریب کھڑی ٹیکسی کو ہاتھ دے کر اشارے سے بلایا اور اس میں بیٹھ کر واپس چلی گئی۔ خیریت؟ عاطف نے اسے مخاطب کیا۔ تم اچانک کس سوچ میں گم ہو گئی؟ کچھ نہیں، وہ مسکرا کر بولی، پھر اپنی تسلی کی خاطر کہا، تمہارے 2 آتشے والے جام پر غور کر رہی تھی۔ اس میں غور کرنے کی ایسی کیا بات ہے؟ جہاں تم جیسی حسین اور خوبصورت وائف ہو اور خاص طور پر مہربان بھی نظر آئے تو ہر چیز 2 آچا بن جاتی ہے۔ کیوں؟ میں نے غلط کہا کیا؟ او یو نوٹی، شمائلہ نے مسکرا کر کہا، پھر سائیڈ روم میں چلی گئی جہاں ایک پورا کیس مشروب کی بوتلوں سے بھرا موجود تھا۔ اس کے ساتھ ہی فریج رکھا تھا۔ وہ جلدی جلدی عاطف کا پسندیدہ مشروب تیار کرنے لگی۔ اچانک عاطف نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے بیٹھے سوچا کہ وہ اس رات کو زیادہ حسین اور خوابناک بنانے کی خاطر شمائلہ کو بھی اپنا ساتھ دینے پر مجبور کرے گا۔ اس خیال کے تحت وہ دبے قدموں اٹھ کر سائیڈ روم کی طرف چلا جہاں شمائلہ مشروب تیار کرنے میں مصروف تھی۔ اس کی پشت جو کہ دروازے کی جانب تھی، اس لیے وہ عاطف کو نہیں دیکھ سکی جو دروازے پر کھڑا والہانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شمائلہ نے خلاف معمول ایک لمبا پیگ تیار کیا، پھر اس میں ٹھنڈا پانی ملانے کے بعد اس نے بلاؤز میں ہاتھ ڈال کر کاغذ کی ایک پڑیا نکالی۔ ایک لمحے کو کچھ سوچا، پھر پڑیا کا سفوف گلاس میں ملانے کے بعد اس نے کاغذ کو توڑ مڑوڑ کر دوبارہ بلاؤز میں چھپا لیا، پھر اس سے پیشتر کی وہ ٹرے کو پلٹ دی۔
عاطف تیزی سے قدم بڑھاتا واپس ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس کے ذہن میں کچھ دیر پیشتر جو رومانس سر ابھار رہا تھا وہ کسی کانچ کی بوتل ہی کی طرح پختہ فرش پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ وہ بڑی سنجیدگی سے شمالہ کے بارے میں غور کر رہا تھا اور اس پڑیا کے بارے میں بھی جس کا سفوف گلاس میں ڈالا گیا تھا۔ آخر کیوں؟ وہ سفوف زہر تھا یا کچھ اور؟ اسے اس قدر چوری چھپے گلاس میں کیوں ملایا گیا؟ کیا ملک دشمن عناصر کی طرح شمالہ بھی اس کے خلاف صف آرا ہو گئی تھی؟ مگر کیوں؟ عاطف کا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا، پھر اچانک ایک بار پھر اس کے احساس وجود کے اندر کہیں پوشیدہ کمپیوٹر کی سکرین پر سرخ رنگ کے دائرے کے نشانات تیزی سے ابھرنے لگے اور کسی خطرے کی پیپ پیپ کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے زمین اس کے پیروں تلے تیزی سے سرک رہی ہے۔